अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, सबसे पहले एक नजर आज के टॉपिक्स पर। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी ए से यूनुस खान की बेदखली क्या रंग लाएगी? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले क्रिकेटर्स की चांदनी हो गई। उमर अमीन को किस बुनियाद पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डी कैटेगरी में रखा गया है? और आज से ठीक 20 साल पहले ब्रायन लारा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की सबसे बड़ी इनिंग 501 रन की शक्ल में खेली। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2014 की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ यानी जुमेरात को शाम 4:33 पर एक ईमेल मंजर आम पर आई और इस ईमेल में उन 31 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया गया जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में शामिल थे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो ईमेल मंजर आम पर आई थी उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान साहब की जानिब से ये बात वाज़ेह की गई थी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 31 खिलाड़ियों को देते वक्त 3 बातों को खास मद्देनजर रखा गया है। पहली बात यह थी कि फॉर्म और परफॉर्मेंस, नंबर 2 बात फिटनेस लेवल और तीसरी बात फ्यूचर पोटेंशियल। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर और डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को बनाने वाली 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा थे, जाकिर खान साहब। शो में आपको खुशामदीद कहूंगा जाकिर खान साहब, और पहला सवाल आपसे सीधा ये करूंगा कि आपने जो 3 नुकात दिए इस ईमेल में, आपकी जानिब से आपके नाम से कोड है कि 3 चीज़ों को मद्देनजर रखा गया, फॉर्म और फिटनेस लेवल और फ्यूचर पोटेंशियल। क्या आप समझते हैं कि इन 3 चीज़ों को बुनियाद बनाकर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया आप उससे मुतमईन हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह के आपको पता है कि मेरे साथ मोइन खान जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के मैनेजर और चीफ सेलेक्टर भी हैं, वो भी थे मेंबर, और मोहम्मद अकरम जिस तरह के आपको पता है कि रिसेंटली उन्होंने वो फिटनेस कैंप के कमांडेंट रहे यहाँ पे और फिटनेस कैंप उन्होंने किया। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड जरा बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़े से पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन बाद में जब से मोइन और मोहम्मद अकरम आए थे उनकी जो एक खास तवज्जो थी वो फिटनेस की तरफ थी। तो उसके बाद हमने ये इसको थोड़ा सा डिले भी किया और उसको हमने देखा भी कि खिलाड़ियों में कितनी फिटनेस है और कहाँ तक वो फिट है। नंबर 2, नेचुरली आपको पता है कि कोई भी प्लेयर अगर सेलेक्ट होता है तो उसका पोटेंशियल भी होना चाहिए, उसका फ्यूचर भी होना चाहिए। तो वो इन 3 चीजों को बेसिकली हमने कवर किया हमारी जो अपनी डिस्कशन थी। और मैं आपको बताता चलूं कि हमने जो क्राइटेरिया रखे थे कि अगर हमने किसी प्लेयर को एक कैटेगरी में सेलेक्ट करना है तो कम से कम वो 3 फॉर्मेट खेले, या अगर वो कैप्टन है नेशनल टीम का और कोई ऐसा प्लेयर जो कि 2 फॉर्मेट खेलता है और उसके साथ 50 टेस्ट कैप्स उसकी हों, और कोई ऐसा प्लेयर जो कि 2 फॉर्मेट और 200 ओडीआईज वो उसने यानी कि खेले हों। बी कैटेगरी के लिए जो हमने अपनी डिस्कशन बेस की थी उसमें ये था कि अगर प्लेयर सेलेक्ट होता है, किसी भी फॉर्मेट का कप्तान होता है और उसने 35 टेस्ट मैच खेले हों और उसके अलावा 150 वनडे खेले हों, तो ये हमने एक बी कैटेगरी जो हमने दी थी उसके लिए हमने ये डिस्कशन पॉइंट रखे हुए थे और इसी को हमने फॉलो किया। उसके अलावा जो सी कैटेगरी थी उसमें भी हमने कम से कम के ऐसा प्लेयर जिसने 10 टेस्ट मैच, 25 ओडीआई और 15 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हों। डी कैटेगरी अब एक तरीके से एक नया नाम हमने दे दिया है जिसको हम प्रीवियसली इसको स्टाइपेंड और रिटेनरशिप के नाम से देते थे, उसको हमने एक बकायदा एक कैटेगरी बना दिया है और उसको हमने डी कैटेगरी बना दिया है इसको। और मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि जिस तरह की कुछ चीजें नहीं हुई हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोइन और मोहम्मद अकरम एक नई सोच लेके आए थे, तो उन्होंने ये भी हमसे यानी कि जो हमने डिस्कस किया उसमें ये था कि अगर कोई प्लेयर फिट नहीं होता तो जो 25% है रिटेनर महीने का ये उससे काटा जाए
اور اس کو اپنے فٹنس لیول جو ہے نا وہ اس کو پوری. ذاکر خان صاحب، یہ تو آپ نے بہت اچھا بریف کیا اور گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی انہی باتوں کا سہارا میں لوں گا. اور پہلا سوال میرا آپ سے آپ کی اس گفتگو کے بعد یہ بنتا ہے کہ عمر امین کو آپ نے کس بنیاد پر یہ سینٹرل کانٹریکٹ کی ڈی کیٹیگری میں شامل کیا ہے؟ وہ کس کرائیٹیریا پر پورا اترتے ہیں؟ پچھلے 7 ماہ میں پاکستان کے لیے 11 ایک روزہ میچوں میں ان کے کریڈٹ پر ایک نصف سینچری کے ساتھ 216 رنز ہیں. اور سب سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ کی جو 3 رکنی کمیٹی میں چیف سلیکٹر معین خان صاحب موجود تھے، انہوں نے سمر کیمپ کے لیے ان کو 36 کھلاڑیوں میں نہیں رکھا تھا، تو اب ان کو 31 کھلاڑیوں میں کس بنیاد پر رکھ لیا گیا؟ دیکھیں، عمر امین نے آلریڈی وہ پاکستان کے لیے کھیل چکا ہے اور اس کا پوٹینشیل بھی ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹھیک ہے، پرفارمنس ایک پلیئر کی جو ہوتی ہے نا اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. اور آبویسلی جب ہم آپس میں ہم بات کرتے تھے تو معین کی بھی ایک اس میں چوائس شامل تھی کہ یہ ایک اچھا پلیئر ہے، اس کا پوٹینشیل بھی ہے اور یہ پاکستان کے لیے فیوچر. اگر ذاکر خان صاحب میں آپ کی یہ بات مان لوں تو معین خان سے یہ سوال کیا کہ اگر اتنا پوٹینشیل تھا تو ان کو سمر کیمپ کے 36 کھلاڑیوں میں کیوں نہیں رکھا گیا تھا؟ جی، یہ معین سے ضرور آپ سوال کیجئے گا، لیکن میں جس طرح کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں تک ہماری ڈسکشن ہوئی تھی اس نام کے اوپر، اس کا بالکل جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے ایگزیکٹلی دس از واٹ. اچھا ذاکر خان صاحب، ایک اور آپ نے بڑی واضح بات کی کہ سینٹرل کانٹریکٹ کی ایک کیٹیگری کے لیے آپ نے اس چیز کو خاص مد نظر رکھا کہ وہ کھلاڑی جو پاکستان کے لیے تینوں فارمیٹ کھیلنے کے لیے دستیاب ہو. اگر ہم پاکستان ٹیم کے کپتان مصباح الحق کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ T20 نہیں کھیلتے لیکن ون ڈے اور ٹیسٹ کے کیپٹن ہیں. محمد حفیظ تینوں فارمیٹ کھیلتے ہیں، پھر سعید اجمل تینوں فارمیٹ کھیلتے ہیں. شاہد آفریدی ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلتے. جنید خان ضرور T20 ٹیم میں شامل ہیں لیکن وہ کھیلتے نہیں ہیں. اور اگر آپ کی اس بات کو مزید میں آگے بڑھاؤں تو پھر احمد شہزاد کا کیا قصور تھا؟ وہ تو پاکستان کے پہلے بیٹسمین ہیں جنہوں نے ون ڈے ٹیسٹ اور T20 میں سینچری اسکور کی ہے. ان کو پھر آپ نے ون ڈے ایک کیٹیگری کیوں نہیں دی؟ جنید خان جو تھے نا جی، وہ نہیں، احمد شہزاد کی بات کر رہا ہوں میں، احمد شہزاد کی. تینوں فارمیٹ وہ کھیلے ہوئے ہیں. تو لیٹ می پہلے تو آپ نے کہا نا کہ وہ صرف وہ T20 کھیلے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا میں آپ کی کریکشن کر دوں کہ ٹیسٹ میچ بھی کھیلے ہیں، ون ڈے بھی. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ وہ ون ڈے اور ٹیسٹ تو کھیلتے ہیں لیکن T20 میں اسکواڈ کے ساتھ ہوتے ہیں، کھلایا ان کو کم جاتا ہے. جی، احمد کی بات رہی. احمد ابھی ماشاءاللہ وہ پاکستان کا فیوچر ہے اور بہت پوٹینشیل ہے اور اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے. پہلے وہ سی کیٹیگری میں تھے، اب وہ بی کیٹیگری میں آ گئے. ذاکر خان صاحب، اب آپ کی جو 3 اہم نکات تھے اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ فارم اور فٹنس کو آپ اہمیت دیں گے. 8 مہینے سے پاکستان ٹیم میں شامل نہیں ہے ناصر جمشید، ان کو کس بنیاد پر سینٹرل کانٹریکٹ کی کیٹیگری سی میں شامل کیا گیا ہے؟ ان کے لیے کیا خاص بات ہوئی؟ ان کو تو ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے جرمانہ بھی کیا. جی بالکل، وہ تو خیر اس سے غلطی ہوئی اور وہ جرمانہ ہوا. اس کو آبویس کھلاڑیوں سے غلطی ہوتی رہتی ہے ایٹ ٹائمز اور اس کا بھی ہم نے پورا سسٹم رکھا ہوا ہے، اس کے مطابق اس کو فائن بھی ہوا. باقی یہ ہے کہ وہ اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. ناصر جمشید پاکستان کے لیے میچ ونر رہا ہے ان دا پاسٹ. اب وہ اگر اس کی تھوڑی بہت فارم جو تھی اگر وہ ادھر ادھر ہو گئی، کوئی ایسی بات نہیں، یہ کم بیک کرے گا انشاءاللہ اور یہ پاکستان کے لیے بہتر پرفارم کرے گا. اچھا، ایک بہت زیادہ اس بات پر فوکس کیا جا رہا ہے ذاکر خان صاحب کہ فٹنس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر ہم احاطہ کرتے ہیں آپ کی گفتگو کا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بات کچھ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ سینٹرل کانٹریکٹ 2014 جنوری سے آن ہوگا اور یہ 6واں مہینہ ہے تو 6 مہینے کے چیک تو کھلاڑیوں کے پاس چلے جائیں گے. 3 مہینے کے بعد آپ ان کھلاڑیوں کے فٹنس کا جائزہ لیں گے تو 3 مہینے بنتے ہیں 9 مہینے ہو جائیں گے سینٹرل کانٹریکٹ 2014 کو. اگلے 3 مہینے باقی رہ جائیں گے، تو اگر اگلے 3 مہینے میں کھلاڑیوں کو کوئی پینلٹی دینی بھی پڑی تو وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ 9 مہینے کے تو وہ پورے پیسے لے لیں گے. دیکھیں، یہ جو سٹینڈرڈز ہیں نا جی، یہ سٹینڈرڈ اب چلتے رہیں گے اور انہی سٹینڈرڈز کو فالو کیا جائے گا. یہ سٹینڈرڈ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اسی جو کانٹریکٹ اس سال کے ہیں اس کے لیے بنائے گئے ہیں. اور نیچرلی میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں کہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ یہ سینٹرل کانٹریکٹ بنائے تھے تو وہ صرف 2 صفوں کے ہوتے تھے اور وہ بھی ٹور ریلیٹڈ، اس میں کافی چیزیں ہوتی تھی. لیکن یہ کانٹریکٹ اتنے اب بدل گئے ہیں، آپ یقین کریں کہ اس میں اتنے آپ کی کمرشل سائڈ ہے، آپ کی جو ڈسپلن سائڈ ہے، دوسری یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں. اب کوئی تقریباً 200 صفوں کا ایک کانٹریکٹ بن گیا. تو ہر ایک جو بھی ایک پروسیس ہوتا ہے اس میں آپ نئی سے نئی چیز لاتے ہو اور یہ بھی اس پروسیس کا حصہ ہے اور یہ اب آگے چلتا رہے گا. ایک سٹیپ ہم نے لے لیا ہے
اور اس کو ہم نے آگے جا کے ذاکر خان صاحب آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، بالکل آگے چلتا رہے گا، لیکن ابھی تو یہ جو آپ فٹنس کی بار بار بات کر رہے ہیں وہ کو تو کہیں ہمیں دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ 6 مہینے ہو چکے ہیں، 3 مہینے کے بعد آپ فٹنس کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد 3 مہینے میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ اگلے 3 مہینے پاکستان ٹیم بڑی مصروف ہے اور آپ کے موسٹلی کھلاڑی جو ہے وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوں گے. تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جو فٹنس کی شق شامل کی گئی ہے اس سے کھلاڑیوں کو کیا نقصان ہوگا؟ 9 مہینے کے تو وہ پیسے آرام سے لے لیں گے. نہیں جی، نہیں 9 مہینوں سے نہیں لیں گے. ماشاءاللہ لڑکوں نے بڑی محنت کی ہے ابھی بھی، اور انشاءاللہ آگے بھی آگے جائیں گے. اور ہر 3 مہینے کے بعد ہر ایک پلیئر جو سینٹرلی کانٹریکٹر ہے اس کو باقاعدہ پروگرام دیا جائے گا. جو پاکستان ٹیم کے ٹرینر ہیں، جو کوچز ہیں، جو دوسرے جو پروفیشنلز ہیں پاکستان ٹیم کی، جو مینجمنٹ اور کوچنگ سٹاف کا حصہ ہوں گے، وہ اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی وہ ان کو ایک دفعہ دے دیا، لیکن ان میں ایک اویئرنیس آ گئی ہے کہ یہ جو فٹنس ہے یہ بہت ضروری ہے ان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. اچھا ذاکر خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ معین خان اور محمد اکرم کے علاوہ سینٹرل کانٹریکٹ میں کس سے مشاورت کی گئی ہے؟ بیسیکلی ہم تینوں نے اس کے اوپر بات کی ہے. تو یہ جو 6 رکنی سلیکشن کمیٹی ہے اس کا کیا رول ہے؟ اس کا مطلب یہ ڈمی سلیکشن کمیٹی ہے؟ اس کا یہ بات اس طرح ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے ایریا کا ذمہ وار ہوتا ہے، اور وہ ایریا اس طرح ہے کہ اگر سلیکشن کمیٹی ہے تو سلیکشن کمیٹی کے چیف سلیکٹر جو ہیں وہ معین خان ہیں، اور وہ ان سے کنسلٹ کرتے ہیں، اور معین خان نے سب کو کنسلٹ کیا. اب سب سے عام سوال جو سب سے زیادہ سینٹرل کانٹریکٹ کو لے کر سوالات اٹھ رہے ہیں، آپ فٹنس پر بہت زیادہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، فٹنس کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں، اور فٹنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یونس خان کی فٹنس پر نہ کسی کو کوئی سوال ہے نہ کسی کو کوئی شک ہے. اس سمر کیمپ میں بھی وہ سب سے آگے دکھائی دیے، اور عمر میں وہ بہت سے کھلاڑیوں سے بڑے تھے لیکن کارکردگی میں وہ سب سے آگے رہے. اور اگر میں آپ کے 2 ٹیسٹ میچ کو ملاؤں، معین خان کے 69 ٹیسٹ میچ کو ملاؤں، محمد اکرم کے 9 ٹیسٹ میچ کو ملاؤں تو وہ 80 بنتے ہیں، اور یونس خان نے تنہا 89 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یونس خان کو اے کیٹیگری میں لانا، اے سے بی میں لانا جسٹیفائی ہوتا ہے؟ یہ تو پہلے آپ یہ پرسنلائز بات کر رہے ہو نا، یہ ذرا یہ آپ تھوڑا سا اس کو کریکٹ کر لیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ بڑے ریسپانسبل ہیں، ہم جو بھی بات کرتے ہیں اس کے اوپر کرتے ہیں، اور یہ کوئی پرسنلائز اس کو نہیں کرتے کہ آپ ہمارے ٹیسٹ میچز یونس خان کے ٹیسٹ میچز سے آپ کمپیئر کر رہے ہو. اس وقت جو کرائیٹیریا تھا وہ کرائیٹیریا یہ تھا کہ یونس خان صاحب ایک فارمیٹ کھیل رہے تھے اور وہ بھی ٹیسٹ میچز کھیل رہے تھے، اور پھر بھی ہم نے ان کو، کیونکہ پاکستان کا فخر بھی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے ان کو بی کیٹیگری دی ہے. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ پرسنلائز آپ کمپیئر نہ کریں کہ آپ لوگوں نے اتنے ٹیسٹ میچ کھیلے اور اس نے اتنا ٹیسٹ میچ کھیلا ہے. ذاکر خان صاحب یہ اگر آپ اس بات کو پرسنلائز لے رہے ہیں نا، میرا یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، آپ کا بیسس نہیں بنتا ہے. نہیں یہ پرسنلائز نہیں لے رہا، میں آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. یہ بنیادی مقصد یہ بات کرنے کا، ہر ایک جگہ یہ سسٹم ہے. اچھا چلیں، آپ نے دنیا کی بات جو ہے نا وہ کبھی بھی وہ اتنے لیول کا پلیئر نہیں رہا ہے، لیکن آج بھی وہ آسٹریلیا کا سلیکٹر ہے. نہیں چلیں، آپ نے دنیا کی بات کر لی تو دنیا میں سچن ٹنڈولکر انڈیا کے لیے ون ڈے نہیں کھیل رہے تھے، سچن ٹنڈولکر T20 نہیں کھیل رہے تھے، لکشمن صرف ٹیسٹ کرکٹ تک محدود تھے، ظہیر خان کو موسٹلی وہ ٹیسٹ کرکٹ کھلا رہے تھے. لیکن دنیا میں اور بھی بڑے سسٹم ہیں، آپ کو سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے آپ کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. میں نے سارے کانٹریکٹ دنیا کے جتنے بھی بورڈز ہیں اس کے ہم نے منگوائے ہیں، ہم نے ان کو اسٹڈی کیا ہے. ہر ایک ملک کا اپنا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. اور یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس وقت جو کمیٹی بیٹھی تھی انہوں نے کچھ جو کہ ہمارا جو کرائیٹیریا تھا اس کے مطابق ہم نے کام کیا تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا، آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ 50+ ٹیسٹ میچ ہم نے یہ دیکھا، پھر 3 فارمیٹ کون کھیلتا ہے ہم نے یہ دیکھا، 2 فارمیٹ میں بھی 2 فارمیٹ اور 200 ODI. ہاں، دو فارمیٹ کی آپ نے بات کی، تو 253 ایک روزہ میچ کھیلے ہیں. اس کا سیدھا مطلب یہ کہ یونس خان کو آپ ون ڈے کے لیے کنسیڈر نہیں کر رہے؟ جی یہ بالکل، میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. یہ جو ڈومین ہے یہ معین خان صاحب کا ہے. میں صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب ہم نے پریویس پرفارمنسز وہ کی تھی اس کے مطابق. چلیں ذاکر خان صاحب، میں آپ کی بات ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں، یہ ڈومین معین خان کا ہے، لیکن آپ اس کمیٹی میں موجود تھے. آپ نے جب کہا کہ وہ صرف ایک فارمیٹ کھیلتے ہیں تو آپ نے یہ سوال نہیں کیا تھا معین خان سے کہ اگر ہم یونس خان کو اے سے بی میں لاتے ہیں، آپ ان کو ون ڈے کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں؟ ایک پلس پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ 89 ٹیسٹ میچ، 253 ون ڈے انٹرنیشنل، اور اگر آپ ان کو ون ڈے کے لیے کنسیڈر کرتے ہیں تو پھر ہماری بات غلط نہ ہو جائے. نہیں جی، کوئی کسی کی بات غلط نہیں ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ جو پریزنٹلی ہم نے کرائیٹیریا اسٹڈی کیا تھا
اس کے مطابق یہ آ رہا تھا کہ وہ اس وقت ایک فارمیٹ کھیل رہے ہیں. آپ کو شاید یہ بھی پتا ہوگا کہ شاید ہم نے دنیا بھر کی بھی باتیں کی جب شین وارن نے ون ڈے کرکٹ چھوڑی تھی تو ان کو بھی وہاں پہ اے سے بی کیٹیگری میں لے آئے تھے. تو ایسے بھی کس سن کی بات کر رہے ہیں ذاکر خان صاحب آپ؟ میں اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں کہ شین وارن کو اے سے بی میں لے کر آئے تھے؟ وہ یہ جب اس نے وہ وہاں پہ ون ڈے کرکٹ چھوڑی تھی اور وہ ٹیسٹ کرکٹ پر آ گئے تھے. آپ ذرا چیک کر لیجئے گا. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا میں لکشمن, ظہیر خان, سچن ٹنڈولکر کو انہوں نے ایک کیٹیگری میں ہی رکھا تھا, ان کو ریسپیکٹ دی تھی. اور آپ جو شین وارن کی بات کر رہے ہیں, ایسا ہسٹری میں نظر نہیں آیا کبھی کہ ان کو اے کیٹیگری سے بی کیٹیگری میں. آسٹریلیا میں تو کیٹیگری 2 ہوتی ہیں. آپ ذرا دیکھ لیجئے گا اس کو, آپ دیکھ لیں. اچھا, آخری سوال میں آپ سے یہ کرتا ہوں ذاکر خان صاحب, اگر یونس خان سینٹرل کانٹریکٹ پہ سائن نہیں کرتے تو کیا کریں گے آپ؟ یونس خان اگر سینٹرل کانٹریکٹ کو نہیں سائن کرتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے پھر, لیکن جو ہمارے رولز ہیں ان کو تو فالو کرنا پڑے گا ان کو. اچھا, آپ آخری سوال آپ سے میں جاتے جاتے کروں گا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل اچھا سینٹرل کانٹریکٹ ہے یا اس میں کچھ ہے 19-20 چیزیں ہیں؟ جس طرح آپ نے بہت سی باتوں پہ کہا کہ معین خان اس کا جواب دیں گے, بہت سی باتوں پہ کہا آپ نے کہ محمد اکرم کا ڈومین ہے. آپ سمجھتے ہیں کچھ ہے اس میں ایسی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہو سکتی تھیں؟ میرے خیال میں بڑا کلوزلی, ابھی آپ نے مجھے پورا وہ کرنے بھی نہیں دیا تھا, میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا تھا کہ فٹنس میں اگر کوئی اپنا لیول یا اس سے اوپر جاتا ہے اس کے اوپر ہم نے بونسز بھی رکھے ہوئے ہیں. اور جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ ہم نے پلیئرز کے پیسے بھی بڑھا دیے تھے اور ان کی باقاعدہ جو ان کی ریٹینرشپس ہیں, جو ان کی میچ فیس ہیں, اس میں کافی یعنی کہ 25% تک یہ ساری ہم نے ان کے وہ بھی بڑھا دیے تھے. اور میں بھی ابھی آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ جو فٹنس لیول ہے اس میں ہم نے ایک قسم کی سزا بھی رکھی ہے اور ہم نے ان میں یہ بھی رکھا ہے کہ اگر آپ اپنے فٹنس لیول سے اوپر جا رہے ہو تو آپ کو ہم بونس بھی دے سکتے ہیں. چلیں ذاکر خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور یقیناً میں یہ دیکھوں گا کہ شین وارن کو کس سن میں سینٹرل کانٹریکٹ کی ایک کیٹیگری میں آسٹریلیا نے شامل نہیں کیا. ایک بات پھر آپ کو ہم زحمت دیں گے. فی الحال ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل ذاکر خان دفاع کر رہے تھے اس سینٹرل کانٹریکٹ کا جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے دیا گیا, لیکن بہت سی باتوں پہ انہوں نے کہا کہ یہ سوال آپ چیف سلیکٹر معین خان سے کر لیں. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد اسکور میں آپ کیا دیکھ سکیں گے. یونس خان کو سینٹرل کانٹریکٹ سے باہر کرنا پی سی بی کو کتنا مہنگا پڑے گا؟ ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ ذاکر خان صاحب, جو کہ سینٹرل کانٹریکٹ کی 3 رکنی کمیٹی کا حصہ تھے. لیکن بہت سارے سوالوں کے جواب میں ان کا کہنا یہ تھا کہ معین خان سے اس کا جواب لے لیں. تو معین خان جب ملیں گے, معین خان سے جب پوچھیں گے تو پھر دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. لیکن بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کی وضاحت ہونا ابھی بہت باقی ہے, اور ان میں سے ایک سابق کپتان یونس خان کا سینٹرل کانٹریکٹ کی کیٹیگری اے سے بی میں آنا بھی ہے, اور یہ یونس خان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یونس خان ٹیسٹ کرکٹ میں اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے سب سے زیادہ تجربے کار بیٹسمین ہیں. Down towards wide of mid-on. That's a 50 for Yunus Khan. Neatly played on the onside and picked up 3. یونس خان جو موجودہ آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں بیٹسمینوں کی فہرست میں 11ویں نمبر پر ہیں, انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے سینٹرل کانٹریکٹ بنانے والی 3 رکنی کمیٹی نے ایک کیٹیگری کے قابل ہی نہیں سمجھا, اور پاکستان کے سابق کپتان کو نظر انداز کر کے پی سی بی کی جگ ہنسائی کا سبب بنا. دلچسپ بات یہ ہے کہ یونس خان نے پاکستان کے لیے 79 ٹیسٹ, 253 ون ڈے اور 25 T20 انٹرنیشنل کھیلے. اتنے تجربے کار بیٹسمین کو کس بنیاد پر سینٹرل کانٹریکٹ کی اے کیٹیگری سے بی میں بھیجا گیا؟ For Yunus Khan, important stage. They were in all sorts of trouble, Pakistan. Yet to call on all his skill and resolve. 3 رکنی کمیٹی کے اراکین سابق کپتان معین خان کے 69 ٹیسٹ, محمد اکرم کے 9 ٹیسٹ اور ذاکر خان کے 2 ٹیسٹ کا مجموعہ 80 بنتا ہے, جبکہ یونس خان نے تنہا پاکستان کے لیے 89 ٹیسٹ کھیل رکھے ہیں.
यूनुस खान को पहली मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुश्किल सूरत हाल का सामना नहीं। 21 जून 2009 को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान पहली बार ICC वर्ल्ड T20 का चैंपियन बना तो यूनुस खान को पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाने पर सराहा जाता। उन्हें साबिक चेयरमैन एजाज भट्ट के दौर में अदालतों के चक्कर लगवाकर क्रिकेट से दूर करने की साजिश की गई। यूनुस खान बुलंद हौसला और बड़े अज़ाइम रखने वाला क्रिकेटर था और है। उसने साल 2013 में दौरे जनूबी अफ्रीका को बुनियाद बनाकर वनडे टीम से ड्रॉप होने को अपना रोग बनाने के बजाय अपने मुखालिफिन को साल 2013 के 10 टेस्ट मैचों में 3 सेंचुरियों के साथ 834 रन बनाकर साबित किया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट का एक असासा था और रहेगा। अब यूनुस खान को मोइन खान, जाकिर खान और मोहम्मद अकरम पर मुश्तमिल कमेटी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकालकर जो शॉट खेला है, तवक्को यही की जा रही है कि यूनुस खान अपनी जानिब आने वाली इस बाउंसर को डक करने के बजाय हुक करने का मंसूबा बना चुके हैं। मुमकिन है यूनुस खान PCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार कर दें और PCB अपने फैसले पर नजरसानी करे और उन्हें A कैटेगरी में शामिल कर ले। अगर ऐसा हुआ तो ये PCB से लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले ऑफिशियल्स के लिए एक और यू टर्न होगा। देखें यूनुस खान क्या करते हैं। 2 दिन बाद बात यह नहीं कि यूनुस खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में नहीं रखा गया। बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट इन खिलाड़ियों की वजह से है, पाकिस्तान क्रिकेट ऑफिशियल्स की वजह से नहीं। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के 31 खिलाड़ी कितने पैसे लेंगे, किसकी चांदनी होगी, देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 माह बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। इस तवील इंतजार के बाद क्रिकेटर्स को सब्र का फल बहुत ही मीठा मिला। इससे कतई नजर कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों के फहरिस्त मुरत्तब करने वाली कमेटी, जो चीफ सिलेक्टर मोइन खान, डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान और नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड कोच मोहम्मद अकरम पर मुश्तमिल थी, उन्होंने मेरिट का कितना ध्यान रखा। मगर अब बढ़ी हुई आमदनी के बाद क्रिकेटर्स की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ए में शामिल मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज, सईद अजमल, शाहिद खान आफरीदी और तरक्की पाने वाले जुनैद खान मौजूद हैं, जिन्हें माहाना 4,49,218 रुपए मिलेंगे। बी कैटेगरी में शामिल हैं बदकिस्मत यूनुस खान, उमर अकमल, उमर गुल और अहमद शहजाद, जो एक माह की तनख्वाह 3,14,452 रुपए पाएंगे। सी कैटेगरी में खुर्रम मंजूर, नासिर जमशेद, अब्दुर्रहमान, अजहर अली, असद शफीक और अदनान अकमल का नाम है, जो माहाना 1,79,687 रुपए घर लेकर जाएंगे। डी कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को 89,843 रुपए दिए जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, जहां सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 25% इजाफा किया गया, वहीं टेस्ट की मैच फीस में भी 25%, वनडे मैच फीस में 10%, टॉप 3 टीमों और भारत के खिलाफ सीरीज जीतने पर बोनस और स्पॉन्सर लोगो मनी का हिस्सा भी बढ़ा दिया गया है। और जनाब, प्रोग्राम के आखिर में आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आज से ठीक 20 साल पहले 6 जून 1994 को ब्रायन चार्ल्स लारा ने एजबस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर वॉर्कशायर के लिए खेलते हुए डरहम के खिलाफ 501 रन की फर्स्ट क्लास क्रिकेट की सबसे बड़ी इनिंग खेली थी। यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम। 2 दिन की हफ्तेवार तातील के बाद आपसे अगली मुलाकात पीर को होगी। तब तक के लिए सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।